नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जैसा कि आपको पता है कि हम ओल्ड बुक 2 की यानी कि न्यू बुक 3, 4 और 5 की रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन के सिलसिले की पहली वीडियो में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 14 असबाक को कवर कर लिया था और आज इंशाअल्लाह ताला हम इसके 15वें सबक से अपनी इस वीडियो का आगाज़ करेंगे, यानी कि न्यू बुक 4 के सबक नंबर 5 से। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले हम अपनी बुक के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम फेल को शुरू से लेकर आखिर तक रिवाइज करेंगे। तो सबक नंबर 15 में हमने ला अन्नाफिया और ला अन्नाहिया को पढ़ा था। ला अन्नाफिया जो होती है वो किसी चीज़ से इनकार करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके मानी होते हैं नहीं। और ला अन्नाहिया जो है वो किसी काम से मना करने के लिए इस्तेमाल होता है। फेल अमर में हम किसी काम का हुक्म देते हैं, लेकिन ला अन्नाहिया इस्तेमाल करके हम किसी काम को ना करने का हुक्म देते हैं। अगरचे ये फेल अमर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से एक किस्म का हुक्म पैदा हो जाता है। जैसे लिमा ला ताकुलू या अखी, यानी कि ए मेरे भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर है ला ताकुलू, यानी कि इस ला अन्नाफिया ने फेल मुदारे पर कोई असर नहीं डाला, ताकुलू ताकुलू ही रहा। लेकिन यहाँ पे देखें ला ताकुल हाजा या अखी, यानी कि ए मेरे भाई इसे मत खाओ। तो ला ताकुल यानी कि ला अन्नाहिया ने क्या किया, फेल मुदारे को मजजूम कर दिया। ठीक है, ला अन्नाहिया क्या करती है, फेल मुदारे को मजजूम कर देती है और किसी काम से मना करने का मानी पैदा कर देती है। इसकी 2 मिसालें और भी मैंने लिखी हैं, आप ये भी पढ़ लें। अगला पॉइंट है कादा या कादू। कादा के मानी होंगे करीब था और यकादू के करीब है। तो जब हम कहते हैं कादल वलदू यदहकू, यानी कि करीब था कि लड़का हंस देता, यानी कि वो हंसने के करीब था लेकिन हंसा नहीं है। नोटिस करें कि वो हंसने के करीब था लेकिन हंसा नहीं है। कादल मुअल्लिमु यखरुजू, उस्ताद निकलने ही वाले थे, यानी निकले नहीं, निकलने ही वाले थे। तो कादा क्या है, मादी है और इसका मुदारे है यकादू। कादा के मानी होंगे करीब था और यकादू के करीब है। जैसे यकादुल जरसु या रिन्नू, घंटी बजने ही वाली है। यकादुल इमामु यरकाऊ, इमाम रुकू करने ही वाले हैं। तो कादा या यकादू वाला जो जुमला होगा, इसमें पहले कादा या यकादू आएगा, फिर एक मरफू इसम आएगा और फिर उसके बाद फेल मुदारे आएगा। ठीक है, इसके जुमले की तरतीब कुछ इस तरह होती है। फिर इसम की जगह ज़मीर भी आ सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कित्तु अमूतु, यानी कि मैं मरते मरते बचा या मैं मरने ही वाला था। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने फेल मुदारे के साथ ला और माँ को पढ़ा था। तो याद रखें कि जब फेल मुदारे के साथ ला आती है तो ये आपकी एक मुस्तकिल आदत को जाहिर करती है। लेकिन अगर इससे पहले माँ आ जाए, फेल मुदारे से पहले माँ आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ ज़माने हाल की बात हो रही है, उस वक़्त की बात हो रही है। जैसे ला अशरबुल कहवता, मैं काफ़ी नहीं पीता हूँ। ये क्या है, ये आपकी एक मुस्तकिल आदत है। लेकिन अगर आप कहते हैं मा अशरबुल कहवता, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, यानी कि ये इस वक़्त की बात हो रही है, आप सिर्फ ज़माने हाल की खबर दे रहे हैं। ठीक है,
پھر ہم نے پڑھا تھا انما. انما کے معنی ہو سکتے ہیں صرف، بس یا فقط. جیسے انما انظرو الی الصوری، میں صرف تصویروں کو دیکھ رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. انما الصدقات للفقراء، صدقات صرف غریبوں کے لیے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فعلو، اس کے وزن پر آنے والے جو اسماء ہوتے ہیں نا، یعنی کہ نام ہوتے ہیں، وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. ممنوع من الصرف کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف، یعنی وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. جیسے حبلو، زحلو اور زفرو. تو اس طرح کے ناموں کو معدول کہا جاتا ہے. تو جیسے ممنوع من الصرف کو ہم مرفوع، منصوب اور مجرور کرتے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. جیسے خرج عمرو، سألت عمرا اور کتبت الی عمرا، یعنی کہ یہ مجرور بھی جب ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں ایک فتح آتی ہے، یعنی کہ یہ مجرور بالفتح ہوتے ہیں. تو مذکر رنگوں کے نام ہم پڑھ چکے ہیں کہ افعلو کے وزن پر آتے ہیں. جیسے اسودو، احمرو، اصفرو اور ابیدو. لیکن اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ مؤنث رنگوں کے نام فعلاؤ کے وزن پر آتے ہیں. جیسے ابیدو مذکر ہے اور مؤنث بیداؤ. اسودو سے سوداؤ، احمرو سے حمراؤ. ٹھیک ہے، اس کی مزید میں نے مثالیں وغیرہ بھی یہاں پر لکھ دی ہیں. پھر ان کی جمع فعلن کے وزن پر ہوتی ہے. جیسے الہنود الحمرو، سرخ ہندوستانی. من ہؤلاء الرجال السود واولئک النساء السمر، یعنی کہ یہ کالے مرد اور وہ گندمی عورتیں کون ہیں؟ پھر ہم نے امرو اور امرن کو پڑھا تھا. نام امرن میں یہ جو واو لکھا جاتا ہے نا، اس واو کو صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اور اسے ہم کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ ان دونوں میں فرق کیا جا سکے. اگر ہم اعراب کے بغیر انہیں لکھیں نا تو یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے پھر اس امرن کے بعد یہ واو بھی لکھا جاتا ہے، جسے پھر پڑھا نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حالت نصب میں یہ واو نہیں لکھا جائے گا. جیسے سألتو امرن، منصوب پھر اسے اس طرح کیا جائے گا. اور عمرو کیا ہو جائے گا؟ سألتو عمرا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرو ممنوع من الصرف ہے اور امرن یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے، یہ معرب ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ مرفوع، منصوب اور مجرور کیسے ہوں گے. این عمرن و این عمرو، رأیت عمرن و عمرا، ذهبت الی عمرن و عمرا. تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ممنوع من الصرف جو ہوتے ہیں جب مجرور بھی ہوتے ہیں تو ان پر ایک فتح آتی ہے. پھر یہ کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو ہمارے سبق میں تھے. جیسے لفظ اشیاء ممنوع من الصرف ہے، اس کا واحد شیئن معرب ہوتا ہے، جبکہ جمع اشیاء ممنوع من الصرف ہے، یعنی کہ غیر منصرف ہے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے این اخوک الحسین، تمہارا بھائی حسین کہاں ہے؟ تو اب یہاں پر الحسین کیا ہے؟ یہ بدل ہے، یعنی کہ نام بدل کے طور پر بھی آ سکتے ہیں. پھر ہم نے آخرو کو پڑھا تھا اور اس کا مؤنث ہے اخرى، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوسرا، ایک اور یہ دونوں ممنوع من الصرف یعنی کہ غیر منصرف ہوتے ہیں. عندی قلم آخرو، میرے پاس ایک اور قلم ہے. حفظت سورۃ الرحمن و سورۃ اخرى، میں نے سورہ رحمان اور ایک دوسری سورت یاد کر لی ہے. تو ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا ما اکلت شیئا، اس کے معنی کیا ہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا. ما رأیت شیئا، میں نے کچھ نہیں دیکھا. ما قرأنا شیئا، ہم نے کچھ نہیں پڑھا. یعنی شیئا کے معنی ہوں گے کچھ نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں.
پھر یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ القرآن قرآن پاک کو کہتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی پرنٹڈ کاپیز ہوتی ہیں، جو ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑے ہوتے ہیں نا، انہیں مصحف کہتے ہیں۔ تو عندی مصحفانی، یعنی کہ میرے پاس 2 مصحف ہیں، ھذا مصحف ہندی و ذاکا مصحف مصری، یعنی کہ یہ ہندوستانی نسخہ ہے اور وہ مصری نسخہ ہے، قرآن پاک کا نسخہ۔ تو اب ان جملوں میں ہم مصحفانی کی جگہ القرآنی نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم مصحف کو مصحف لکھیں گے، اور جہاں قرآن پاک کا ذکر کرنا ہوگا تب ہم اسے القرآن لکھیں گے، کیونکہ قرآن تو ایک ہی ہوتا ہے، مصحف تو بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن اصل قرآن تو ایک ہی ہے۔ پھر ہم نے غیرو کو پڑھا تھا کہ یہ جب آتا ہے تو اس کے بعد ایک مضاف الیہ آتا ہے، جیسے ورق مسطر، یعنی لکیروں والا کاغذ، یہ کیا ہو جائے گا؟ ورق غیر مسطر، یعنی کہ بغیر لکیروں والا کاغذ، یعنی سادہ کاغذ۔ پھر صحیح، صحیح، غیر صحیح، مسلم، غیر مسلم۔ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ غیر ہمیشہ مضاف کے طور پر آئے گا۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر سبق نمبر 17 میں ہم نے مصدر المؤول کو پڑھا تھا، جیسے اریدو ان اذهب، یعنی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ان اذهب مصدر المؤول ہے، اور پھر اس ان اذهب کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ان حرف نصب و مصدرین ہے، اور اذهب فعل مضارع منصوب بالفتح۔ تو اس ان کا نام ہے حرف نصب و مصدرین، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو منصوب کر کے مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جملہ ہے اریدو ان اذهب، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا میں چاہتا ہوں کہ جاؤں۔ چلیے اب ایک کام کرتے ہیں، اس مصدر المؤول کی جگہ پر اصلی مصدر کو لگا دیتے ہیں، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ارید الذہاب، یعنی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ کچھ مصدر المؤول اور مصدر لکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی ریویژن کے لیے انہیں ان کے معنی کے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر ہم نے لام التعلیل کو پڑھا تھا۔ یہ لام التعلیل جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد ان چھپا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہو جاتا ہے۔ اور لام التعلیل کے معنی کیا ہوں گے؟ لام التعلیل کے معنی ہوتے ہیں تاکہ یا اس لیے کہ۔ چلیے اس کی ایک مثال بھی پڑھ لیتے ہیں، ادرس اللغۃ العربیۃ لافہم القرآن، یعنی میں عربی زبان کو پڑھ رہا ہوں تاکہ میں قرآن پاک کو سمجھوں۔ پھر ہم نے یمکنو کو پڑھا تھا، یہ فعل ہے امکنا یمکنو، یعنی کہ اس کا تعلق فعل کے چوتھے باب سے ہے۔ تو یمکنو کے معنی ہوتے ہیں ممکن ہے یا ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر جملہ ہے ایمکنونی ان اجلس ہنا، تو ہم اس جملے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ لیکن اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ تو اس فعل امکنا یمکنو کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ اس فعل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا فاعل جو ہے نا وہ مصدر المؤول کے طور پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر نام یمکنو کا ان تجلس ہونا، تو اس جملے میں یہ یمکنو فعل ہے، اور یہ جو کا ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، جبکہ ان تجلسا یہ اس کا فاعل ہے، اور پھر ہونا ظرف ہے، یعنی کہ ہاں تم یہاں بیٹھ سکتے ہو۔ پھر ہے لا یمکنہ ان یخرج الآن، تو یہاں پر بھی دیکھیں یمکنو فعل ہے، ہو پھر اس کا مفعول بھی ہے، اور ان یخرجا
یہ مصدر المول ہے جو اس کے لیے فاعل کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یمکنو اور وجبہ یہ ایسے افعال ہیں کہ ان کے بعد ایک مصدر المول آتا ہے جو کہ ان کا فاعل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک پوائنٹ پڑھا تھا منذو۔ تو منذو جو ہے نا یہ ایک حرف جر ہے، اردو میں اس کے معنی ہوں گے سے، لیکن اس کا صحیح ترجمہ جو ہے نا وہ انگلش میں ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا سنس، جیسے ما رأیتہ منذ یوم السبت، یعنی کہ میں نے اسے ہفتے کے دن سے نہیں دیکھا۔ بلال غائب منذ اسبوع، بلال ایک ہفتے سے غائب ہے۔ تو چونکہ منذ حرف جر ہے نا، اس لیے یہاں پر اس نے یومی کو مجرور کر دیا، وہو مضاف، اور السبتی اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں منذ نے کیا کیا، اسبوعین کو مجرور کر دیا۔ تو عربی زبان میں یوم السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، جبکہ اسبوعین پورے ہفتے کو کہتے ہیں، ویک کو، ایک ہفتہ، 1 ویک۔ پھر مزید یہ کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں۔ ہم نے فعل پڑھا تھا سمح یسمح، اور اس کا امر تھا اسمح، اسمح لی بالجلوسی ہونا، یعنی کہ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دیجیے۔ لا اسمح لک بالدخول، یعنی کہ میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ارجو، ارجو کے معنی ہیں آئی ریکویسٹ، میں درخواست کرتا ہوں۔ پھر ایک اور پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، یعنی کہ انسان اور جانور ہو، تو فعل کا مؤنث ہونا ضروری ہوگا، جیسے خرجت زینبو، زینبو کے لیے کیا آیا، خرجت۔ شربت البقرۃ الماء، تو البقرۃ کے لیے کیا آیا، شربت، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر فاعل مؤنث حقیقی نہ ہو، جیسے سیارتن، تو اس صورت میں ہم جاء سیارتن بھی لکھ سکتے ہیں اور جاءت سیارتن بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دونوں درست ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے کاف التشبیہ کو پڑھا تھا، یہ والا کاف جو ہے، اور یہ کا کیا ہوتا ہے، یہ حرف جر ہوتا ہے۔ تو اس کا کے معنی کیا ہوں گے، جیسا، مثل، مانند، کی طرح، جیسے ساعتی کساعتکا، میری گھڑی تمہاری گھڑی کی طرح ہے۔ ھذا البیت کالمسجدی، تو دیکھیں اس نے کیا کیا، مسجدو کو مسجدی میں تبدیل کر دیا۔ ھذہ القہوۃ کالماء، پھر اگر اس کا کے بعد ہمیں کسی ضمیر کو لکھنا ہو تو پھر ان دونوں کے درمیان مثلی کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ انا کمثلہ، ہوا کمثلی۔ پھر ہم نے کلو کو پڑھا تھا، یہ کلو جو ہے نا یہ کلہ بھی ہو سکتا ہے اور کلی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ لفظ کلو تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کلو کے بعد ایک ضمیر آئے گی، اور یہ ضمیر جس چیز کی تاکید کی جا رہی ہے نا اس کے لیے استعمال ہوگی، جیسے حضرت طلاب کلہم، یعنی کہ تمام طلباء حاضر ہوئے۔ تو اب دیکھیں کلو مضاف ہے اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے، تو تاکید کس کی جا رہی ہے، الطلاب کی۔ تو کلو کا اعراب بھی وہی ہوگا جو کہ اس کے موقت کا ہوگا، یعنی کہ اب یہاں پہ دیکھیں نا الطلاب کے آخر میں ضمہ ہے، اس لیے کلو بھی مرفوع ہے۔ تو بقایا مثالیں بھی آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے یا کو پڑھا تھا، تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اسے منادا کہتے ہیں، اور جب کسی اسم سے پہلے یا آ جائے
تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، جیسے یا بلالو یا رجلو۔ پھر اگر اس یا کے بعد مضاف مضاف الیہ آ جائے تو یہ مضاف کو منصوب کر دیتا ہے، جیسے یا عبداللہ یا ابا بکرن۔ اور اگر اس یا کے بعد مضاف ابن ہو تو یہ کیا بن جائے گا؟ یبن حامدن۔ منصوب تو ہوگا لیکن ابن کا حمزہ بھی پھر ہم نہیں لکھیں گے، یبن حامدن۔ پھر حرف الندا یا کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آ جائے جس میں ال ہو تو پھر اس کے درمیان میں ایو کا اضافہ کر دیا جائے گا، جیسے یا ایہا الناسو، اے لوگو، یا ایہا الرجلو، اے آدمی۔ حیا بنا کے معنی ہے چلو چلتے ہیں۔ حیا جیسے لفظ کو اسم الفعل کہتے ہیں، یعنی کہ یہ اصطلاحاً اسم ہے لیکن فعل کے معنی دیتا ہے۔ مزید چند اسم الفعل یہ ہیں آہن، اوفن اور آمین۔ ٹھیک ہے، ان کے معنی بھی یہاں پر لکھے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ علبۃ الحلوہ ہاذہ، اس کے معنی ہوں گے مٹھائی کا یہ ڈبہ۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب۔ کتاب التاریخ ھذا، تاریخ کی یہ کتاب۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ ھذا کو جب آخر میں لکھتے ہیں نا تو پھر یہ نعت کے طور پر آتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ھذہ اس علبہ کی نعت ہے، اسی طرح یہ ھذا جو ہے اس کتابوں کی نعت ہے۔ لیکن ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے ھذا الکتاب التاریخی، یہ غلط ہوگا۔ ہم کیا لکھیں گے؟ کتاب التاریخی ھذا، تاریخ کی یہ کتاب۔ اب اس کی مزید مثالیں بھی آپ یہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا۔ تو چلیے اب سبق نمبر 19 پر چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم فعل کے سارے پوائنٹس جو ہیں نا اس پوری ریویژن کے بعد پڑھیں گے۔ پھر ہم نے حرف لن کو پڑھا تھا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماضی کی نفی کے لیے ما اور مضارع کی نفی کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، جیسے ما درست اللغت الاسبانیۃ، یعنی کہ میں نے ہسپانوی زبان نہیں پڑھی، اور لا اعرف رقم ہاتفہ، یعنی کہ میں اس کا فون نمبر نہیں جانتا ہوں۔ تو اب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ مستقبل کی نفی کے لیے مضارع کے ساتھ حرف لن کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کی طرح فعل مضارع مرفوع کو منصوب کر دیتا ہے، اور اس حرف کو گرامر کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف نصب و نفی و استقبال، یعنی کہ یہ ایک ایسا حرف ہے جو فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، نفی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے معنی کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، جیسے یا آمنتو الن تذهبی الی الطائف فی عطلۃ الصیف۔ تو اب دیکھیں تذهبینا تذهبی میں بدل گیا، یعنی کہ منصوب ہو گیا۔ تو اب دیکھیں جائے گی، تو اس نے کیا کیا؟ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیا۔ جیسے دیکھیں جملہ تھا سأذهب إلى الریاض غدا، یعنی کہ میں کل ریاض جاؤں گا۔ چلیے اب اس سے پہلے حرف لن کو لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا لن اذهب إلى الریاض غدا، یعنی کہ میں کل ریاض نہیں جاؤں گا۔ تو دیکھیں یہاں پر سا نے کیا کیا تھا؟ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور یہاں پر یہی کام حرف لن نے کیا ہے۔ تو جب حرف لن آ جائے گا تو پھر حرف و استقبال سا کو ہم نہیں لگائیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی فعل مضارع کے معنی کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے سبق نمبر 20 پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ابداً اور قطو کو پڑھا تھا۔ ابداً کے معنی ہوتے ہیں کبھی، لن اشرب الخمر ابداً، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔
تو لفظ ابداً مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر اس کی یہ مزید مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر ماضی میں نفی کی تاکید کے لیے قط استعمال ہوتا ہے۔ گزرا زمانہ یعنی کہ ماضی میں نفی کی تاکید کے لیے قط استعمال ہوتا ہے، جیسے ما رأیتہ قط، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی میں نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت آسان سا پوائنٹ تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مثنیٰ یعنی کہ ڈوئل اگر مرفوع ہو تو آنی پہ ختم ہوگا، اور اگر منصوب یا مجرور ہو تو عینی پہ ختم ہوگا، جیسے ہذان ریالانی ارید ریالینی اشتریتہ بریالینی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں آنی، عینی اور عینی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں مثنیٰ کیا ہے، مدرسانی، مدرسینی، مدرسینی، یعنی کہ آنی، عینی، عینی، اور پھر جمع مذکر سالم میں کیا تھا، مدرسون، مدرسین، مدرسین، یعنی کہ اونا، اینا، اینا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا احدہما والآخر۔ احدہما کے کیا معنی ہیں، دونوں میں سے ایک، والآخر اور دوسرا۔ مثلا لی اخوانی احدہما طبیب والآخر مہندس، یعنی کہ میرے دو بھائی ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرا انجینئر۔ پھر احدہما کا مؤنث ہوگا احدہما، اور آخرو کا مؤنث ہوگا اخری، جیسے لی اختانی احدہما مدرسۃ والاخری ممرضۃ، میری دو بہنیں ہیں، ان میں سے ایک استانی ہے اور دوسری نرس۔ یہ اس کی منصوب، مجرور اور مرفوع حالتیں بھی ہیں، انہیں بھی آپ دیکھ لیں۔ الحمدللہ یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے لم اور لما کو پڑھا تھا۔ یہ بھی ادات نفی ہے، یعنی کہ مثبت کو منفی میں تبدیل کر دینے والا حرف۔ تو یہ بھی جو ہے نا، یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے مضارع میں دو تبدیلیاں آتی ہیں۔ فعل مضارع سے حال اور مستقبل کے معنی کو ختم کر کے اس کے معنی کو ماضی کی طرف پلٹ دیتا ہے، اور دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ یہ مضارع مرفوع کو مجزوم کر دیتا ہے، جیسے یذهب وہ جاتا ہے، لم یذهب وہ نہیں گیا، یعنی کہ اب بات ماضی کی ہو گئی۔ اور اس لم کو گرامر کی زبان میں حرف جزم و نفی و قلب کہتے ہیں، یعنی کہ یہ مضارع کو مجزوم کر کے اس کے مثبت معنی کو نفی میں کر کے اسے فعل ماضی کی طرف پلٹ دیتا ہے۔ قلبن کے معنی ہے پلٹنے والا۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا لما۔ لما کے معنی ہے اب تک نہیں، یہ بھی بالکل لم کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، جیسے لما اشرب القہوۃ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں اشرب مجزوم ہے، پھر چونکہ اس کے بعد ال آ گیا ہے، اس لیے اسے ملا کر پڑھنے کی خاطر ہم کیا کریں گے، پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اشرب القہوۃ، یعنی کہ میں نے اب تک کافی یا قہوہ نہیں پیا۔ عربی میں قہوہ کافی کو بھی کہتے ہیں اور قہوے کو بھی۔ تو اس لمحہ کے بعد ہم اختصار کے لیے، مختصر کرنے کے لیے فعل کو حذف بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے سوال کسی نے کیا خرجت طلاب، کیا طلباء نکلے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے، لمحہ، ابھی تک نہیں۔ تو اردو میں بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں نا، ابھی تک نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم فعل کو بھی بولیں، ہم صرف ابھی تک نہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی ہم لمحہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا محلن۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے سنبھل کر، رک کر۔ ٹھیک ہے، محلن کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا رکیں۔
پھر ہے ما عندی قلم ولا کتاب، میرے پاس قلم ہے نہ کتاب، تو ما کے بعد لا آیا ہے۔ تو اگر ہم نے دو چیزوں کے نہ ہونے کے بارے میں ذکر کرنا ہے تو پہلے ہم ما لکھیں گے اور پھر لا، دو دفعہ ما نہیں کریں گے یا دو دفعہ لا نہیں کریں گے۔ اسی طرح ما فی الثلاجۃ ماء ولا عصیر، ما فی جیبی ریال ولا روبیۃ۔ الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے، تو سبق نمبر 22 بھی فعل پر ہے، اس لیے چلیے سبق نمبر 23 پر چلتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جب فعل ماضی میں دو فعلوں کی نفی کرنی ہو تو ما کی بجائے لا استعمال ہوگا، جیسے لا اکلت ولا شربت، لا قرأ ولا کتب۔ پھر ایک اور پوائنٹ تھا کہ لسان العربی لابن المنظوری، یعنی کہ لسان العرب ابن منظور کی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے، وہ اس کا مصنف ہے، وہ اس کا رائٹر ہے۔ اردو میں بھی ہم بالکل یہ اسلوب استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سبق نمبر 24 میں بھی افعال اور عادات کا ذکر تھا نا، اس لیے چلیے سبق نمبر 25 پر چلتے ہیں۔ سبق نمبر 25 میں ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا لا یزالو۔ لا یزالو کے معنی ہیں وہ اب تک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ کانا کی اخوات میں سے ہے اور یہ کانا کی طرح ہی عمل کرتا ہے، یعنی کہ یہ مبتدا کو تو نہیں چھیڑے گا لیکن خبر کو منسوب کر دے گا، جیسے بلال مرید، یعنی کہ بلال بیمار ہے۔ لا یزالو بلال مریدن، یعنی کہ بلال اب تک بیمار ہے۔ ابراہیم فی المستشفی، ابراہیم ہسپتال میں ہے۔ لا یزالو ابراہیم فی المستشفی۔ اب یہاں پہ دیکھیں خبر چونکہ جار مجرور تھی نا، اس لیے پھر کانا کی طرح جار مجرور کی جو خبر ہے نا اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اخن اور ابن یہ جو ہیں یہ نارمل انداز سے مرفوع منصوب اور مجرور نہیں ہوتے، بلکہ جب یہ مرفوع ہوتے ہیں تو ان کے بعد واو کا اضافہ ہوتا ہے، جب یہ منصوب ہوتے ہیں تو ان کے بعد ایک الف آئے گا، اور جب یہ مجرور ہوتے ہیں تو ان کے بعد ایک یا کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے این ابو کا، عارف ابا کا، ماذا قلت لی ابی کا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایسے اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الخمسہ۔ پھر ہم نے من قبلو کو پڑھا تھا۔ دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ قبلو اور بعدو ہمیشہ مضاف کی صورت میں آتے ہیں اور ان کے بعد ان کا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں قبلو اور بعدو مرفوع بھی ہو سکتے ہیں اور منصوب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر قبلو سے پہلے من آ جائے تو اصولاً اسے کیا ہونا چاہیے؟ قبلی، ٹھیک ہے نا، من کی وجہ سے اسے مجرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے، من کے آنے کے بعد یہ مبنی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی دمہ کو نہیں ہٹانا، جو بھی کر لو۔ اور اسی طرح بادو بھی ہے، بادو سے پہلے بھی اگر من آ جائے نا تو یہ بھی کہتا ہے میں نے اپنی دمہ کو ختم نہیں کرنا، میں نے مجرور نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اس کی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی الآن مدیر وکانا من قبل مدرسن، تو دیکھیں یہ ہونا چاہیے من قبلی مدرسن، تو یہاں پر پھر کیا ہوا؟ قبلو مبنی ہو گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی اس کی ایک مثال ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد۔ دیکھیں ان کے ترجمے میں نے لکھے ہوئے ہیں نا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ان کے ترجمے نہیں پڑھ رہی ہوں، اگر آپ ترجمہ نہیں کر سکتے تو پاز کر کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے مردا کو پڑھا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ مریدن کی جمع ہے، اور یہ مردا ممنوع من الصرف ہے۔ چلیے اس کی کچھ اور مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے قتیل مقتول، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ قتلا، جریح جرحا،
اسیرن اسرا، احمقو حمقا. یہ کچھ اور جمع مکسر ہیں جو کہ مردا کے وزن پر ہیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے. چلیے اب سبق نمبر 26 پر چلتے ہیں. ہا ہوا زا. دیکھیں یہ ہاضا ہوتا ہے نا، اس طرح ہوتا ہے. تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں، گھبراہٹ میں اس کے درمیان میں ہوا لگا دیتے ہیں. تو اب یہ کیا بن گیا، ہا ہوا زا. تو ہا ہوا زا کے معنی کیا ہوں گے، ارے یہ تو یہاں ہے. یعنی کہ سب لوگ کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، اور وہ اچانک مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ہا ہوا زا. اگر وہ چیز مؤنث ہے تو وہ کیا کہے گا، ہا ہی ازی. اور اگر وہ خود گم گیا ہے اور سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کیا کہے گا، ہا انا زا، میں یہاں ہوں. تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اس ہاضا کے درمیان ضمیر کو لکھ دیا جاتا ہے، ہا ہوا زا، ہا ہی ازی، ہا انا زا. اور یہ اسلوب کس وقت استعمال ہوتا ہے، جب کوئی چیز گم گئی ہو یا ہم خود گم گئے ہوں. ٹھیک ہے نا، چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے کچھ مصادر کے اوزان پڑھے تھے، جیسے فعولن. ٹھیک ہے، ایک وزن ہے فعولن. اس پر کون کون سے مصادر ہوتے ہیں، رکوعن، سجودن، خروجن اور نزولن. یہ اس کی مثالیں ہیں. پھر ایک اور وزن ہے فعالن، جیسے ذہابن، نجاحن. پھر ہے فعالن، جیسے یابن، نکاحن. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اقلو کو پڑھا تھا. یہ قلیلن کا اسم التبدیل ہے. یہ دراصل کیا ہے، یہ دراصل اکبرو اور اجملو کی طرح اقللو تھا، لیکن چونکہ اس کا دوسرا اور تیسرا حرف ایک ہی ہے نا، سیم ہے، اس لیے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ادغام کر دیا گیا. تو یہ کیا بن گیا، اقلو. پھر اسی طرح حبہ سے ہوگا احبو، اور شدہ سے ہوگا اشدو، اور لذیذن سے ہوگا الزو. ان کی یہ مثالیں بھی آپ پڑھ لیں. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے اسم التصغیر کو پڑھا تھا. اسے ہم نے ابھی فعیلن کے وزن پر پڑھا ہے. اس کے مزید اوزان بھی ہیں، لیکن فی الحال ہم نے فعیلن کو پڑھا ہے. اور اسم التصغیر کس چیز کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی چھوٹائی یا اس سے محبت کے اظہار کے لیے آتا ہے، جیسے زہرن، زہیرن، نہرن، نہیرن، عبدن، عبیدن، حسنن، حسینن. حسین کا کیا مطلب ہے، چھوٹا حسن. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یجبو وجبہ کا مضارع ہے. تو یجبو کے معنی ہیں یہ ضروری ہے یا ایسا کرنا چاہیے، یہ واجب ہے. تو یجبو علینا ان نفہم القرآن، یجب علیک ان ترجع غدا، یجب علیہ اللہ یخرج من الفصل. تو امکنہ یمکنو کی طرح وجبہ یجب کا بھی جو فاعل ہوگا نا وہ مصدر المؤول کی صورت میں ہوگا. تو اگر آپ چاہیں تو ان مثالوں کے ترجمے بھی پڑھ لیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم نے واو القسم کو پڑھا تھا. دیکھیں واو القسم جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک حرف جر ہوتا ہے، اور اسے واو القسم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے نا اس کی قسم کھائی جاتی ہے. جیسے اگر ہم کہتے ہیں واللہ، تو اس میں یہ واو القسم ہے، اور پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ جو ہے نا یہ مجرور ہو گیا. وہ اس لیے کہ واو جو ہے وہ حرف جر ہے اور اللہ ہی اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ اللہ ہی یہاں پر مجرور ہو گیا. تو قسم کے بعد ماضی مثبت کے ساتھ تاکید کے لیے لقد لایا جاتا ہے، جبکہ ماضی منفی میں تاکید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یہ جملہ اس طرح کہتے ہیں واللہ لقد کدت اموت، تو اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ کی قسم میں مرنے کے قریب تھا. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں واللہ ما اکلت شیئا،
یعنی اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کھایا. واللہ ما کتبت ھذا، یعنی کہ اللہ کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پڑھے تھے، جیسے اجلس حیث تشاء، یعنی کہ جہاں چاہے بیٹھ جاؤ. تو حیث کا مطلب ہے جہاں، اور تشاء تم چاہو، یعنی کہ جہاں تم چاہو بیٹھ جاؤ. پھر اسی طرح ہم نے پڑھا تھا شفاک اللہ شفاء کاملا. آپ کو یہ لفظ شفا یاد ہے نا، یہ اس طرح ہوتا ہے. اس کے بعد جب کوئی ضمیر جوڑی جاتی ہے نا تو پھر اس کا یا الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ہم نے لا ینبغی کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے، یہ ینبغی بھی ایک نیا فعل تھا، اور اس کے ساتھ جب لا آ جاتا ہے تو لا ینبغی کے معنی ہوتے ہیں نہیں چاہیے یا مناسب نہیں ہے. تو لا ینبغی للطالبی ان یغیبا. پھر یہاں پر ہے لا ینبغی لکا ان تقولا ھذا. پھر ہم نے فعل ظنہ کو پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو مفعول بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر مفعول بھی کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں نا، اس لیے دونوں منصوب ہوں گے. مثال کے طور پر اگر جملہ ہے الجو جمیل، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اظن الجو جمیلا. تو دیکھیں جوا بھی منصوب ہے اور جمیلا بھی منصوب ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں مفعول بھی ہیں. پھر اگر جملہ ہے الباب مغلق، تو اظن کے آنے کے بعد یہ ہو جائے گا اظن الباب مغلقا. لیکن اگر اظن کے بعد انا آ جائے تو پھر ہم اس طرح کہیں گے اظن ان الجو جمیل. اس صورت میں اس کے دو مفعول بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد انا آ گیا نا، پھر آگے اسم انا اور خبر انا ہوگا. الحمدللہ ہمارا یہ سبق بھی مکمل ہو گیا ہے. چلیے اگلے سبق پر چلتے ہیں. الحمدللہ ہم بادو کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر یہ بادو کسی منفی جملے کے بعد آئے تو پھر اس کے معنی ہوں گے اب تک. جیسے لم یرجع ابی بعدو، یعنی کہ میرے والد اب تک نہیں لوٹے. اس کی ایک اور مثال بھی یہاں پر لکھی ہے، اسے بھی آپ پڑھ لیں. ہمارے اس سبق میں یہی ایک گرامر کا پوائنٹ تھا. چلیے اگلے سبق پر چلتے ہیں. تو یہ سبق نمبر 28 ہے. 21ویں سبق میں ہم نے لم اور لمہ کو پڑھا تھا، اور لمہ کے معنی ہم نے کیا پڑھے تھے؟ اب تک. ٹھیک ہے نا، اگر ہم کہتے ہیں لمہ یرجع تو اس کے معنی ہم نے پڑھے تھے وہ اب تک نہیں لوٹا. تو اب اس سبق میں ہم نے لمہ کی ایک دوسری قسم کو پڑھا تھا جس کے معنی ہیں جب. جیسے اگر ہم کہتے ہیں لمہ سمیت الجرسہ دخلت الفصل، تو اس کے معنی ہوں گے جب میں نے گھنٹی سنی تو میں کلاس میں داخل ہو گیا. پھر چلیے دوسرا جملہ بھی پڑھ لیتے ہیں. لما ذهبت الى مکہ زرت صدیقی، یعنی کہ جب میں مکہ گیا تو اپنے دوست سے ملاقات کی. تو یہاں پہ دیکھیں کہ لما کے بعد سمعت آیا ہے اور ذهبت آیا ہے، یعنی کہ یہ لما جو ہے یہ صرف فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور پھر مضارع کے ساتھ یہ معنی لانے کے لیے ہم عندما کو استعمال کرتے ہیں. جیسے عندما اذهب الى المسجد اجلس فی الصف الاول، یعنی کہ میں جب کبھی مسجد جاتا ہوں تو پہلی صف میں بیٹھتا ہوں. پھر ہم نے قطو اور ابدن کو پڑھا تھا. یہ دونوں فعل کی نفی کی تاکید کے لیے آتے ہیں. قطو ماضی کی نفی کرتا ہے اور ابدن مستقبل کی. جیسے لم اکتب الیہ قطو، یعنی کہ میں نے اسے کبھی نہیں لکھا. کیا نہیں لکھا؟ خط. پھر لن اکتب الیہ قطو، یعنی کہ میں اسے کبھی نہیں لکھوں گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر لم اکتب آیا ہے اور یہاں پر لن اکتب. اس طرح معنی اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ قطو جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے،
یہ قطع یا قطی نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ قطو ہی رہے گا۔ پھر ہم نے ایک پوائنٹ پڑھا تھا لا و شکرن، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں اگر ہم کہتے ہیں لا شکرن تو اس کے معنی ہوں گے تمہارا شکریہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے۔ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز آفر کرتا ہے اور ہم نے وہ چیز نہیں لینی تو ہم کہیں گے لا و شکرن، ٹھیک ہے؟ اس کے بیچ میں ہم نے اس ایک واو کا اضافہ کرنا ہوگا، ہم کہیں گے لا و شکرن۔ اگر ہم لا شکرن کہیں گے نا تو یہ غلط ہوگا، تو پھر اس کے معنی ہوں گے تمہارا شکریہ نہیں ہے۔ لا و شکرن کا مطلب ہے نہیں شکریہ۔ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کیا آپ نے پانی پینا ہے اور آپ نے نہیں پینا تو آپ جواب دیں گے لا و شکرن۔ یہ ایک پوائنٹ ہماری بک میں نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ دخلا فعل جو ہے وہ اگر کسی جگہ کے لیے آتا ہے تو پھر اس کے بعد مفعول بہ آئے گا، جو جگہ کا نام ہوگا نا وہ مفعول بہ کے طور پر آئے گا۔ جیسے دخل حامد المسجد، دخلت آمنۃ المسجد، ٹھیک ہے؟ تو المسجدہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ لیکن اگر یہی دخلا فعل کسی نظریے، آئیڈیے یا دین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مفعول بہ نہیں آئے گا بلکہ جار مجرور آئے گا۔ جیسے دخل ولیم فی الاسلامی، دخلت نینسی فی الاسلامی، ٹھیک ہے نا؟ تو دخلا جب کسی جگہ کے لیے آئے گا تو پھر جگہ کا نام مفعول بہ کے طور پر آئے گا، اور اگر یہ دخلا کسی آئیڈیے یا نظریے یا کانسیپٹ کے لیے آئے گا تو پھر اس کے بعد مفعول بہ نہیں آئے گا بلکہ جار مجرور آئے گا۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 29 تھا، یعنی کہ 29۔ اس کے بعد سبق نمبر 30 میں ہم نے مثنیٰ اسناد کو پڑھا تھا۔ مثنیٰ اسناد کو چونکہ ہم اپنے فعل میں ہی ریوائز کر لیں گے اس لیے انہیں بھی ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر سبق نمبر 31 میں ہم نے نعت منعوت کو پڑھا تھا، تو چلیے ایک مرتبہ پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ نعت منعوت کے کون کون سے اہم پوائنٹس ہوتے ہیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ صفت اور موصوف کو عربی زبان میں نعت منعوت بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ ہماری اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اسے نعت منعوت لکھا ہے اس لیے ہم بھی اسے نعت منعوت کہیں گے۔ تو اردو اور انگلش میں صفت اور موصوف بنانے میں اور عربی زبان میں اسے بنانے میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا لڑکا، اسی طرح انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں گڈ بوائے۔ اس صورت میں ہم صفت یعنی کہ نعت کو پہلے بیان کرتے ہیں اور اسم کو بعد میں، جبکہ عربی زبان میں ہم یوں کہیں گے کہ لڑکا اچھا، ہم اسم کو پہلے لکھیں گے اور پھر اس کی نعت کو بعد میں۔ اس اہم اصول کو سمجھنے کے بعد اب ہم نعت منعوت بنانے کے کچھ مزید اصول سیکھیں گے۔ عربی میں نعت منعوت بنانے کے لیے ان دونوں کا 4 چیزوں میں مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے باری آتی ہے تذکیر و تانیث کی، یعنی کہ منعوت اگر مذکر ہوگا تو اس کی نعت بھی مذکر ہوگی، اور اگر منعوت مؤنث ہوا تو اس کی نعت بھی مؤنث ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ تعداد یعنی کہ نمبر میں بھی دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے، ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر منعوت واحد ہوگا تو اس کی نعت بھی واحد ہوگی، اگر منعوت جمع ہوگا تو اس کی نعت بھی جمع ہوگی، اور اگر منعوت مثنیٰ یعنی کہ ڈیول ہوگا تو اس کی نعت بھی مثنیٰ یعنی کہ ڈیول ہوگی۔ اس کے علاوہ معرفہ اور نکرہ میں تو منعوت اگر معرفہ ہوگا تو نعت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر منعوت نکرہ ہوگا نا تو پھر اس کی نعت بھی نکرہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دونوں کا اعراب یعنی کہ کیس اینڈنگ میں بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ منعوت اگر مرفوع ہوگا تو نعت بھی مرفوع ہوگی، منعوت
اگر منصوب ہوگا تو نعت بھی منصوب ہوگی، اور اگر منعوت مجرور ہوگا تو پھر اس کی نعت بھی مجرور ہوگی۔ تو الحمدللہ ہم نے اولڈ بک 2 یعنی کہ نیو بک 3، 4 اور 5 کے تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کو ریوائز کر لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم نے فعل کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ پڑھا ہے نا اسے ریوائز کریں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔